Assalamualaikum viewers, मैं हूँ आपकी host Gohar Rashid and hope so कि you all are safe and sound. So today we have a wonderful personality and a well-known psychologist, Dr. Naima. Dr. Naima, how are you? الحمدللہ. So आज का हमारा topic है drugs addictions या say no to drugs. As since you all are aware that drugs जो है हमारी लाइफ में कितनी हद तक यूथ को उसने अफेक्ट कर दिया है. होता ये है बेसिकली होता ये है कि हमारी जो यूथ है स्पेशली पाकिस्तान की, उनको कोई भी क्राइसिस आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस या रिलेशनशिप इश्यूज, मैम अगर मैं गलत ना हूँ तो आप मुझे पॉइंट आउट करें, कि वो लोग क्या करते हैं कि ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं. पहला उनका यही होता है कि शायद वो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो उसको ओवरकम कर सकें ड्रग्स के थ्रू. तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम किस हद तक इसके ऊपर अपने आप को काबू पा सकते हैं, हमारी यूथ, और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और अगर हम लोग ये ले रहे होते हैं तो इससे हमारे लाइफ इफेक्ट पड़ता है. तो आप ज़रा बताएं कि इससे क्या क्या हमारी लाइफ पर फर्क पड़ता है और हमारी फर्स्ट इफेक्ट क्या आते हैं इसके. सो ओवर टू यू. थैंक यू सो मच गौर. सबसे पहले तो पाकिस्तान सिटीजन राइट्स काउंसिल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस वर्दी प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं अपना एक बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकूँ यहाँ पे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए. आपने भी जैसा कहा कि ये एक ऐसा अलमिया है, प्रॉब्लम है जिसने पाकिस्तानी यूथ को समवेयर नहीं, कुछ हिस्सा नहीं, बहुत हद तक यूथ को ही इफेक्ट किया है. और ये सिलसिला इतने अरसे से चला आ रहा है कि एक जो विक्टिम है, सपोज अगर ड्रग यूजर जो है वो यूथ से उसने ये काम स्टार्ट किया है ड्रग्स को लेना, तो अब वो एक अगली नस्ल में मुंतकिल हो चुका है और अब वो जवानी से बुढ़ापे की एज में है. इस हद तक जो है ये प्रॉब्लम जो है इफेक्ट कर चुकी है हमारी पॉपुलेशन को. ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो पाकिस्तान का ऑल्दो अभी रेशो बहुत कम है बाकी कंट्रीज की निस्बत, बहुत सारे कंट्रीज की निस्बत. पाकिस्तान में राउंड अबाउट 7 मिलियन जो लोग हैं वो ड्रग यूजर हैं इस वक्त, या आप कह रहे हैं कि ड्रग अब्यूजर हैं. और उनमें फिर फर्दर कैटेगरीज हैं कि वो ड्रग अब्यूजर्स हैं या एडिक्ट्स हैं. और उसके अंदर भी जो है ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोग जो हैं वो जिसको कहते हैं कैनबिस, जिसको उर्दू में हमारे यहाँ पर एक लेमन टर्म में यूज करते हैं, भंग का नशा करते हैं. और ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन लोग जो हैं वो अफ्यून का नशा करते हैं. और ये एक अच्छी खासी रेशो है आपकी पॉपुलेशन की जो ये नशा करती है. और इसके अलावा जो है ड्रग्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जिनका नशा किया जाता है, लेकिन ये दो ऐसे नशे हैं जिनकी रेशो सबसे ज्यादा है. और वैसे तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स में देखें तो पाकिस्तान को एक पॉपी फ्री स्टेट करार दे दिया गया हुआ है कि यहाँ पर ऐसी किसी किस्म की ड्रग की काश्त नहीं होती, ऐसी किसी किस्म की ड्रग नहीं बनती. लेकिन जैसे अफगानिस्तान है, अगर हम अपने नेबरहुड में देखें तो वहां पर इसकी काश्त होती है और उसकी ट्रांसपोर्ट रूट जो है वो पाकिस्तान है. एक बहुत बड़ा मेजर कॉज जो है वो ये भी है कि उसका रूट होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन में ये चीज बढ़ रही है. और पॉपुलेशन में भी वो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा यूथ को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इंसान का जो लाइफ स्पैन है उसमें जो यूथ का लाइफ स्पैन है, एज रेंज है, वो ज्यादा है बनिस्बत चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और ओल्ड एज के. तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं कि एक्चुअली ड्रग मिस यूज क्या है, ड्रग अब्यूज क्या है और ड्रग एडिक्शन क्या है. ये ड्रग एडिक्शन तक पहुंचने की 3 से 4 मल्टीपल स्टेजेस हैं, साइकिल है. बात करेंगे हम कि ड्रग अब्यूज या मिसयूज ही क्यों होता है. एक हायरार्की अगर बनाई जाए तो उसमें सबसे जो बेसिक यूनिट है वो इंडिविजुअल खुद है, एक आम फर्द है. उसकी आप साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज देख लें और सोशल टेंडेंसीज देख लें और सोशल फंक्शनिंग देख लें. जब उसके अंदर कहीं कोई खराबी आती है या कमजोरी आती है, वो लीड करती है, उसको ड्रग लेने पे मजबूर करती है. अच्छा, हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल एक
کانسیپٹ ہے کہ جب کبھی ہماری یوتھ کو پرابلم آتی ہے, اسٹریسرز ہوتے ہیں, تو وہ اس کو مینج نہیں کر پاتے اور وہ ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ایک بڑے سینیریو کا ایک پارٹ ہے. اور بھی اس کے ساتھ ساتھ فیکٹرز ہیں جس کے اوپر میں بات کروں گی کہ اگر یہ سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے ڈرگ یوز سے پھر مس یوز. ڈرگ یوز کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے کوئی ایکسپیریمنٹل یوزیج آتی ہے یا سرکمسٹانشل یوزیج آتی ہے, جیسے کسی کی سپوز سرکمسٹانشل یوزیج کی بات کریں ڈرگ کے, تو اگر آپ کی طبیعت خراب ہے, ایک پیشنٹ ہے اس کی طبیعت خراب ہے اور اس کی وجہ سے اس کو سائیکولوجیکل پین بہت زیادہ ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے ڈاکٹر کوئی آپ کو ایسی ڈرگ دیتا ہے جو آپ کے پین کو ریلیو کرتا ہے, آپ کے انگزائٹی کے سمٹمس کو تھوڑا سا ریلیو کرتا ہے, تو یہ ڈرگ یوز ہے, یہ میڈیکلی پرسکرائبڈ یوز ہے. اب وہ مس یوز کی طرف کب جاتا ہے؟ جب ہم اس کا یوز ایکسپیریمنٹلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس کو آپ اس طرح سے ایکسپلین کروں گی میں کہ ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وکٹم کہ اس سے بڑا ریلیف ملا تھا, یہ تو بڑا پلیجریبل ایکسپیرینس تھا, سکون تھا, پریشانی نہیں تھی کوئی, میں فزیکلی بھی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اور کوئی ٹینشن نہیں تھی, ایک طرح کا اسکیپ تھا. تو وہ یا پھر یہ, یا پھر پیئر پریشر کی وجہ سے آپ جس سوسائٹی میں ہیں وہاں پر یہ یوز ہو رہا ہے, آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہے, یا آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ڈرگ ابیوزر ہے, یا پھر آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ یہ کیا ہے, اس کو جب آپ ڈرگ کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ڈرگ مس یوز ہے. اور اسی چیز کو جب ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ڈرگ ابیوز بن جاتا ہے, نان پرسکرائبڈ یوز آف ڈرگس, تو یہ ڈرگ ابیوز بن جاتا ہے. یہ سٹیج آگے لیڈ کرتی ہے ایڈکشن کی طرف. ایڈکشن کی طرف یہ کب لیڈ کرتی ہے؟ ایک ڈرگ ابیوز کا تو سائیکل شروع ہو گیا جو سٹارٹ ہوا ایکسپیریمنٹل یا سرکمسٹانشل یوز سے, آؤٹ آف کیوریوسٹی یا آپ کی کوپنگ اسٹریٹجی کے طور پہ, یا پیئر پریشر کی طرف سے, یا امیٹیٹ کیا آپ نے اپنے پیرنٹس یا پیئر گروپ کو دیکھ کے. اب وہ جب ڈرگ ابیوز شروع ہو گیا تو اس دوران پھر اس کو پلیزر ملنا شروع ہو گیا, آسانی اس کی باڈی میں آنے لگ گئی, تو اس نے اپنے آپ کو موٹیویشن دینا شروع کر دی. وکٹم اپنے آپ کو موٹیویشنل اسٹرینتھ دیتا ہے کہ ہاں یہ ریزن ہے میں یہ یوز کرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے بار بار یوز کرتا ہوں, وہ اپنے آپ کو دلیلیں دیتا ہے. جب وہ دلائل ڈفرینٹ دیتا ہے تو وہ موٹیویشنل اسٹرینتھ جو ہے وہ آہستہ 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 اس کے کنٹرول کو ختم کرتی جاتی ہے. اس کس کے اوپر کنٹرول کو ختم کرتی جاتی ہے؟ اس کے ڈیسیژن لینے کی پاور کو, کہ میں یہ چھوڑ دینا چاہیے یا مجھے اسٹاپ کر دینا چاہیے یہاں پر, یا ہیلپ لے لینی چاہیے. وہ پھر موٹیویشنل ٹاکسیسٹی میں چینج ہو جاتا ہے, اور وہ آگے فردر جو ہے وہ ایڈکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے جب اس کی باڈی اس ڈرگ کے بغیر فنکشن پراپرلی نہیں کرتی. تو پھر یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. ایڈکشن بھی دو طرح کی ہوتی ہے, ڈرگ کے حساب سے لحاظ سے یہ ڈپینڈ کرتی ہے. ایڈکشن دو طرح کی ہوتی ہے, فزیکل ایڈکشن اور سائیکولوجیکل ایڈکشن. فزیکل ایڈکشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ کو ڈرگ کے سائیڈ افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ ڈرگ تھوڑے عرصے کے لیے لینا چھوڑتے ہیں تو آپ کی باڈی برداشت نہیں کر پاتی, اور پھر آپ کو سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی سائیڈ افیکٹس آتے ہیں. سائیکولوجیکل ایڈکشن کیا ہوتی ہے کہ ایکچولی ڈرگ کے سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہے, ڈرگ ایز ان کچھ کر نہیں رہی آپ کی باڈی میں, لیکن آپ کو سائیکولوجیکلی اس کی ایڈکشن ہو چکی ہے, آپ کا مینٹل پیٹرن ایسا وائرنگ ہو چکی ہے کہ اس کو لیے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو یہ دو طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے. پاکستان میں جب ہم بات کریں یوتھ کی, اوبویسلی ایک بڑا پروپورشن یوتھ کا ہے ڈرگ ابیوزرز میں اور ڈرگ ایڈکٹس میں, اور اس میں بھی ایک بڑا پروپورشن فیمیلز کا ہے جس کو بہت حد تک اس ایشو کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اس پہ زیادہ بات بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس ایشو کو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے. اور پھر جب فیمیل کے بارے میں کہا جائے کہ اگر یہ ڈرگ ابیوزر ہے تو وہ تو بہت برا افیکٹ مانا جاتا ہے, تو خواتین اس کو بہت
چھپا جاتی ہیں بات کو, اس بارے میں بات نہیں کرتی, لیکن وہ ابیوزر اور ایڈکٹ ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں, اور اسٹگمیٹائزیشن کی وجہ سے وہ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف بھی نہیں آتی, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مردوں کو تو شاید پھر بھی قبول کر لیا جائے گا ٹریٹمنٹ کے لیے کہ ہاں یہ فلاں فلاں فیکٹرز ہیں, اس وجہ سے یہ ایڈکٹ بن گیا, اب یہ ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی سم ویئر کیا جائے گا, تو چلو اچھی بات ہے, لیکن فیمیل کو سب سے پہلے کرٹیسائز اور اسٹگمیٹائز کیا جائے گا. تو اگر ہم بات کریں رفلی تو ہر 3 ڈرگ ابیوزر میں سے جو ہے ایک ڈرگ ابیوزر فیمیل ہے, اور اگر ہم ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہوئے پیشنٹس کو دیکھیں تو ہر 5 میں سے ایک خاتون ہوگی. ہونا تو ریشو کے حساب سے وہ بھی یہی چاہیے تھا کہ 5 ہیں تو 3 یا 2 تو کم از کم خواتین ہو ٹریٹمنٹ لینے والی, لیکن خواتین کے بارے میں اس کانسیپٹ کو ذرا کم ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن یہ ریالٹی ہے کہ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈرگ ابیوزر اور ایڈکٹس کی کیٹیگری میں آتی ہے. اس حوالے سے میں تھوڑا سا اور کلیئر کروں گی. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے ہماری بات یہ سن کے کہ خواتین کیسے ڈرگ ایڈکٹس ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی. ڈرگس کو مینلی میں ڈیوائڈ کروں گی میجر گروپس میں, اسٹیمولینٹس اور ڈپریسنٹس میں. ڈپریسنٹس میں ڈرگز آتی ہیں ایسی جو لینے سے آپ کی باڈی کا جو فنکشننگ ہے اور آپ کی مینٹل فنکشننگ ہے یہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے, ریلیکس ہوتی ہے آپ کی باڈی فنکشننگ میں, پرابلم نہیں آتی. اگر کسی کو اس طرح کی پرابلم سائیکولوجیکل دیکھنی پڑ رہی ہے تو وہ باڈی کو ریلیکس کرتی ہے, سلو ڈاؤن کرتی ہے. اس کے اندر آ جاتی ہیں میجر جو ڈرگ اس کے اندر آتی ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں اور اینٹی سائیکوٹک ڈرگس ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ہی شاید ایک ایسا گھر ہو جس کے اندر لوگوں کو نیند کی گولی کا آئیڈیا نہ ہو. یہ میں بہت تھک گئی, اور اس میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے لینے کی. یہ پریشان تھی, ایسی پریشانی آ گئی اور اس کو نیند کی گولی دے کے ہم نے سلا دی. ایگزیکٹلی میم, مطلب ایکچولی نارمل پریکٹس ہوتی ہے کہ یہ ذرا سے سر میں درد ہوا تو ہم لوگوں نے ٹیبلٹس لینا, اور اتنی ایڈکشن ہو جاتی کہ پھر اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا, مطلب گزارا نہیں ہوتا, اور وہی جو ہے پھر وہ ڈرگ ابیوز اور ایڈکشن کی طرف لیڈ کرتا ہے. تو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, نیند کی گولی لے لی گئی بھائی. اور اگر کسی کی تکلیف بہت زیادہ ہے, جیسے خواتین اگر پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, ڈلیوری کے بعد جو ڈپریشن ہو جاتا ہے اکثر خواتین کو, اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت کامن فینومینا ہے. اس کے لیے اگر ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں, کوئی میڈیکیشن چل رہی ہے اور اس کا پرولونگ یوز ہے تو وہ بھی ایڈکشن کی طرف لیڈ کرے گا. سیکنڈ چیز جو ہے, گروپ جو ہے ڈرگس کا, وہ ہے اسٹیمولینٹس. اسٹیمولینٹس جو ہیں وہ آپ کی باڈی کی فنکشننگ کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, اسٹرینتھن کرتے ہیں, آپ کی فنکشننگ کیپیسٹی کو بڑھاتے ہیں. اس کے اندر جو میجر ڈرگس آ جاتی ہیں وہ نکوٹین, ٹبیکو میں, سگریٹس میں آپ کو مل جاتی ہے. کیفین والی جتنی انرجی ڈرنکس ہیں, کافی ہے, چائے ہے, اس کے اندر آ جاتی ہیں یہ. اس کے علاوہ ہیلوسینوجنس ہوتی ہیں جس کے اندر ڈرگس آ جاتی ہیں ایسی جو بہت یوفورک ایکسپیرینس کراتی ہیں, آپ کو آؤٹ آف دس ورلڈ ایکسپیرینس کراتی ہیں, آپ بہت ہائی فیل کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ڈرگز ایسی ہیں جو ہمارے اسپورٹس مین اور سولجرز یا کوئی ایسی فیلڈ جس میں آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ بہت ہائیلی فنکشن کریں, تو ان کو پرسکرائبڈ یوز کروایا جاتا ہے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر. لیکن اگر وہی یوز پرولونگ ہو جائے تو وہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اینٹی ڈپریسنٹ لینے والا فینومینا ہے یہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کو لیڈ کر رہا ہے کہ وہ بھی ایڈکشن کی طرف جا رہی ہیں. سیکنڈلی, ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, انسٹیٹیوٹس جو ہیں یہ ایک بہت میجر رول پلے کر رہے ہیں اس چیز کو بڑھانے میں, ایڈکشن کو بڑھانے میں. تو یہ تو ہیں رسک فیکٹرز جو ہم نے تھوڑے سے ابھی تک بات کیے. اس پہ تھوڑے سے اور رسک فیکٹرز ہیں جو آ جاتے ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. کازز ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اس پرابلم کو. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک فیملی کی, ایک گھر کی. ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے, کسی انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے, تو سب سے پہلے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے گھر سے. جو اس کا لرننگ پروسیس ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے.
جو بیسک آپ کی تعلیمات ہیں، تربیت ہے، وہ آپ گھر سے لیتے ہیں. اگر آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت کیوٹک ہے، آپ کے پیرنٹس کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک پیرنٹ ڈرگ ابیوزر ہے، اور گھر میں بچوں کی سوشل یا آپس کی میوچل کمیونیکیشن میں بہت گیپ ہے، تو یہ آپ کی بچے کی، اس گھر کے فرد کی، یا جو ڈرگ ابیوزر ہے اس کی پرسنالٹی کو ویک کرتا ہے. تو گھر سے یہ ماحول جو ہے، یا بچے کو ہر وقت ریجیکشن ملتی رہی ہو، وکٹم کو ریجیکشن ملتی ہو، اس کی وجہ سے بھی وہ ڈرگس لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، خواہش ہوتی ہے اسے. دوسری چیز جو ہے، بات کرتے ہیں ہم، بچے جب نکلتے ہیں گھروں سے، اسکولز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے ہمارے ایجوکیشنل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں، وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے نشے آ چکے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچے کیا یوز کر رہے ہیں. پیئر پریشر کی وجہ سے، آؤٹ آف کیوریوسٹی، آپ اگر بچوں کو ریجیکشن مل رہی ہے گھر سے بھی، انسٹیٹیوٹ میں بھی اچھے ٹیچر نہیں ملے ان کو سمجھنے والے، پرسنالٹی تو ان کی پہلے ہی ویک ہے، تو وہ موسٹ پروبیبلی بہت چانسز ہیں کہ وہ کولیپس کر جائیں گے اور اس چیز کی طرف بڑھ جائیں گے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو صرف شوق میں ایکسپیرینس کے لیے کرتے ہیں، اور فردر جو ہے اس کے اندر وہ پیئر پریشر ایڈ ہوتا جاتا ہے. آپ کا گروپ جو ہے وہ اس کو استعمال کروانا شروع کرتا ہے. گروپ کے اندر بیٹھ کے فرینڈ سگریٹ پی رہے ہیں تو بچے کہتے ہیں ہم بھی پی لیں. اسٹیٹس سمبل ہے، سمجھا جاتا ہے کچھ گروپ میں، تو اس کی وجہ سے پی رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پروسیس شروع ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ ڈرگ کے اپنے بھی سائڈ افیکٹس آنے لگ جاتے ہیں. وہ آپ کی باڈی کی فنکشننگ کو، مینٹل فنکشننگ کو، پرسنالٹی کو ویک کرتا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس پہ یہ تو ہو گئے کازز، رسک فیکٹرز. آپ کی سائیکولوجیکل یا سوشل اپروچ اتنی ویک ہو تو آپ ڈرگ کو اتنا پرولونگ یوز کرتے ہیں. ہم یہاں پر اگر بات کریں تھوڑی سی اس کی پریونشن کی، اس کے ٹریٹمنٹ کی، تو یہ سولوشن اورینٹڈ بات ہوگی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایسپیکٹ ہو اس پہ اویئرنیس تو بالکل ایک بیسک ایسپیکٹ ہے. اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں ہے کہ اویئرنیس دینی چاہیے، لیکن اگر اس کی پریونشن کی بات کریں تو وہ ایک سٹیپ آگے کام لے کر ہم چلیں گے. پریونشن میں جیسے میں نے ابھی پہلے کہا، اگر ہم ہائرارکل مینر میں لے کر چلیں تو سب سے پہلے میں پلیس کرتی ہوں اتھارٹیز کو. اتھارٹیز جو ہیں وہ والی اتھارٹیز جو اس کے لیے پراپر لاز بناتی ہیں اور لا انفورسمنٹ کو یقینی بناتی ہیں. لا ایکٹس تو ہیں پاکستان میں، بالکل ہیں، ان کو ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انفورسمنٹ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. اب پیپرز میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ لاز تو بنے ہوئے ہیں اور امپلیمنٹ بھی جی ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ڈرگ ایک عام بندے کو بھی اب میرا خیال ہے پتا ہے کہ کہاں پر کیا ملے گی. انسٹیٹیوٹس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے. اگر ہم ڈرگ مینلی بات نہ کریں تو سگریٹ دیکھ لیں، ٹبیکو جو ہے وہ آپ کو ہر شاپ پہ مل جاتا ہے. آپ نے لکھ کر وہاں پر دیکھیں گے آپ شاپ پہ کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں بیچا جائے گا، لیکن پریکٹس ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہ قانون نظر نہیں آتا. تو یہاں پر اتھارٹیز کا کام ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ کو امپلیمنٹ کریں، یہ اس کو یقینی بنائیں جہاں جہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے. ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ سے نو ٹو ڈرگس، تو یہ کسی ایک فرد کی کوشش نہیں ہے، یہ ایک کلیکٹیو اپروچ ہے. ایک بندہ، ایک سوسائٹی، فیملی، آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوٹس اور اتھارٹیز، یہ جب تک اکٹھے ایک ٹیم بن کے کام نہیں کریں گے اور اپنا اپنا رول پلے نہیں کریں گے، یہ کام ختم نہیں ہوگا. کیونکہ یہ کلیکٹیو اپروچ ہے پریونشن کی اس طرح سے بھی کہ جب ایک شخص ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو نہیں متاثر کرتا، صرف اس کی پرسنالٹی متاثر نہیں ہوتی. پہلے وہ خود متاثر ہوتا ہے، اس کی فیملی متاثر ہوتی ہے،
اس کے جو پیئر گروپ ہے وہ متاثر ہوتا ہے, آپ کی سوسائٹی متاثر ہوتی ہے, پھر وہ جس انسٹیٹیوٹ سے آرگنائزیشن سے بلانگ کرتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے, اور یہ ایک سارٹ آف ریپل ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے. ایک ایڈکٹ جو ہوتا ہے جب وہ ڈرگ لیتا ہے وہ نیشن وائڈ نیشنل لیول پہ جا کے افیکٹ ہوتا ہے, اس کا ڈرگ یوز کرنے کا جو افیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ obviously جب ایک ایڈکٹ جو ہے وہ ایڈکشن کا شکار ہو جائے گا, اس کی سوشل فنکشننگ تو خراب ہوگی, اس کا فائنینشیل اسٹیٹس بھی کولیپس ہوگا, اس کا جو آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ اپنے معاشرے میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی کے لیے کام کرتے ہیں, وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایک ڈرگ ایڈکٹ کے ڈرگ لینے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر متاثر ہونے کا لیول جو ہے وہ یونٹ سے لے کے میس لیول تک ہے تو پریونٹیو اپروچ بھی اسی طرح ہونی چاہیے. اتھارٹیز کے بعد آ جاتی ہے بات آرگنائزیشنز کی, جن کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, جیسے اویئرنیس کے لیے. جیسے ایک یہ پلیٹ فارم ہے, اس کے تھرو اگر ہم رائٹس کی بات کریں تو ہمیں اس پہ تھوڑی سی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں. ایک کامن بندہ جو ہے, آپ اور میں, اگر اس کام کو, اس ڈائلیما کو سمجھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ نہیں ہو رہی, لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, تو ہمارے پاس یہ چونکہ ایک معاشرے کا ایک مشترکہ پرابلم ہے, ایک میوچل پرابلم ہے نا, تو ہمارے پاس اتنا رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی اگر کہیں پر سیل ہو رہی ہے ایسی اور ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو نہ کہہ سکیں, ہمارے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم روک سکیں اس کو. بچوں کو اگر سگریٹ سیل کیے جا رہے ہیں, ڈرگ سیل کی جا رہی ہیں اور متعلقہ اتھارٹیز جو ہے ایکشن نہیں لے رہی, تو بینگ ممبر آف دس سوسائٹی ہمارے پاس اتنا رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو روک سکیں, اور نہ کہ ہم صرف اتھارٹیز کا ویٹ کرتے رہیں. اس کے لیے اس جیسے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹ سے آگاہی دی جائے کہ ہاں متعلقہ اتھارٹیز یہ ہیں, آپ ان کو کانٹیکٹ کریں, ان کو آگاہ کریں. اگر وہاں سے آپ کو رسپانس نہیں ملتا تو آپ نے کہاں پر کمپلین کرنی ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی کہ متعلقہ اتھارٹیز کون سی ہیں, کہاں ہیں, کس لیے ہیں. دوسری چیز آ جاتی ہے ایسے پلیٹ فارمز کی ضرورت وہاں آتی ہے اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے اور وہ ٹریٹمنٹ کی طرف آنا چاہتا ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کہاں جائیں, اس کی روک تھام کے لیے کہاں کیا کام ہو رہا ہے. پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اینٹی نارکوٹکس فورس والوں کی طرف سے. ایڈکٹ کنٹرول کے جو ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے سینٹرز ہیں, وہ وہاں پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایسی آرگنائزیشن اور پلیٹ فارم کے تھرو ان کے بارے میں بھی اویئرنیس دی جانی چاہیے. اس کے بعد آ جاتی ہے بات سوسائٹی اور انسٹیٹیوٹس کی. اس کو ہم اس ہائرارکی میں سینٹر میں رکھتے ہیں, بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے. دو طرح سے یہ کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں, انسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے کہ درسگاہ ہے نا, ماں کی گود بھی ایک درسگاہ ہے. بچہ جب گھر سے نکلتا ہے, ایک نوجوان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کا دن کا سب سے زیادہ حصہ اس کے انسٹیٹیوٹ میں گزرتا ہے. انسٹیٹیوٹ میں وہ تربیت بھی لیتا ہے, تعلیم بھی لیتا ہے, زمانے کی اونچ نیچ بھی سیکھتا ہے. وہاں پر انسٹیٹیوٹس میں ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ اپنے اپنے جو انسٹیٹیوٹ کے طلبہ ہیں, یا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے تو جو ان کے ممبرس ہیں, جو بھی لوگ ہیں, ان کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. آپ کو اپنے ادارے کے اندر سارے نظام کو شفاف رکھنے کے لیے اسکروٹنی کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا جیسے ایک کنٹریبیوٹر میں نے کہا ہے ڈرگ ایڈکشن کی طرف انسٹیٹیوٹس جو ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں, یہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. بچوں کو اتنی ابھی سمجھ نہیں ہوتی ہے, ان کی تربیت سمجھیں باہر کی دنیا کے ساتھ ان کا ایکسپوجر ابھی سٹارٹ ہوتا ہے, تو بہت فرجائل پرسنالٹی ہوتی ہے نوجوانوں کی, اور اس ٹائم پہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی چیزوں کی طرف لیڈ کرتا ہے تو پھر اس میں ہم بلیم نہیں کر پائیں گے کسی کو.
کسی ایک فرد کو یا پیرنٹس کو ہی صرف بلیم نہیں کر پائیں گے, اس پہ پھر ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس میں اساتذہ بھی قصوروار ہیں, آپ کے انسٹیٹیوٹس کی جو اتھارٹیز ہیں, کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں, وہ بھی قصوروار ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, آپ کے پیئر گروپ جو ہے وہ بھی ہے, اور اس شخص کی, اس نوجوان کی اپنی پرسنالٹی اور سائیکولوجیکل جو ٹینڈنسیز ہیں وہ بھی قصوروار ہیں. تو انسٹیٹیوٹس میں تھوڑا سا بالکل. اب تو ہمیں انسٹیٹیوٹ میں یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ باقاعدہ وہاں پر قوالی نائٹس ہو رہی ہوتی ہیں, مطلب اس طرح کے ایونٹس یونیورسٹیز میں ہو رہے ہوتے ہیں جو خود ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت غلط فیکٹر ہے. لائک ہم یونیورسٹی بیسس پر تو لوگوں کو یہ اویئر کر سکتے ہیں, حالانکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ اتنی اڈکٹیڈ ہے کہ چلتے پھرتے ان لوگوں کو اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے, لائک چین اسموکرز جن کو ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ اگر ہم آرگنائزیشنلی ورک کرنے لگے تو ہمیں گورنمنٹ کے ایسے رول کی اور ریگولیشنز کی نہیں ضرورت ہے. تو ہمیں خود کو ہی اپنے آپ کو اتنا کرنا پڑے گا کہ ہم آگے سروائیو کر سکیں, کیونکہ یہ تو ہماری ہی جان کے لیے خطرہ ہے نا. گورنمنٹ کے رولز کی اور اس کی انوالومنٹ کی بالکل ضرورت ہے, اس کی اہمیت سے غور ہم انکار نہیں کر سکتے. جیسے میں نے ابھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاکستان اپیرنٹلی تو ایک کاپی فری اسٹیٹ مانا جاتا ہے, لیکن نیبر کنٹریز کا روٹ ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کا, ٹرانسپورٹنگ روٹ ہے, تو وہاں پر جو ایلیمنٹ ہے وہ کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. اپنی عوام کو ہر طرح سے سائیکولوجیکلی, فزیکلی, فائنینشلی سپورٹ کرنا, تحفظ دینا گورنمنٹ کا کام ہے. اگر ایک شخص ٹیکس پے کرتا ہے, اچھے طریقے سے فنکشن کر رہا ہے سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے, تو اس کو ریٹرن میں یہ تحفظ چاہیے. اور تحفظ ضروری نہیں کہ صرف جان مال کا ہے, تحفظ اس کو سائیکولوجیکلی بھی چاہیے. ایک تو انوالومنٹ اس کی ضرورت, دوسری آپ نے بات کی جیسے انسٹیٹیوٹس میں سوشل گیدرنگز, اب ایسے ایونٹس رکھ دیے گئے ہیں. ایونٹس رکھنا بری بات نہیں ہے, بات وہی دوبارہ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. آپ ان سوشل گیدرنگز میں کیا الاؤ کرتے ہیں, کیا الاؤ نہیں کرتے ہیں, یہ انسٹیٹیوشن کی کنسرنڈ اتھارٹیز کا کام ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹس آتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے, اور جب ہم روٹ کاز پہ پہنچتے ہیں اسیسمنٹ کے بعد, تو آتا ہے یہ ہمارے علم میں کہ سوشل گیدرنگ تھی, یہ یونیورسٹی سے اس کو یا کالج سے یا اسکول سے, جیسے سپوز اسموکنگ کی عادت پڑی, تو جی وہاں پر کسی نے روکا نہیں, اساتذہ کا ڈر نہیں, اتھارٹیز کا ڈر نہیں, جی انہوں نے کہا یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. نہیں, یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے. ایک بچہ جب نوجوان آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے تو وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کی ریپرزینٹ کرتا ہے, ریپوٹیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس کی فزیکل اپیرنس ویل بینگ کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ویل بینگ کا بھی خیال رکھنا آپ کا ہے, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن کی بھی ریپوٹیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. کریٹیوٹی اور اس طرح کے ریکریشنل ایونٹس رکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن اس میں آپ کیا الاؤ کرتے ہیں, کیا الاؤ نہیں کرتے ہیں, یہ اتھارٹیز کا کام ہے, اس میں ان کو انوالو کرنا ضروری ہے. سیکنڈ چیز, بات میں نے کی سوسائٹی کی. سوسائٹی اس کی پریونٹیو اپروچ میں بھی اور اس کے کازز میں بھی آتی ہے. اگر آپ آج سے کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ہمارے یہاں پر یوزلی ایک معاشرہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ جس میں آپ ایک سوسائٹی میں رہتے تھے, اور ساتھ والے گھر, فیملی, فردر آگے ایکسٹینڈیڈ فیملی, ہر شخص کے پاس رائٹ ہوتا تھا کہ وہ گھر کے نوجوان, گلی میں آپ کے نیبرز میں کوئی بچہ ہے وہ کسی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, تو گھر کے بڑے, سوسائٹی کے, معاشرے کے, فیملی کے بڑے جو تھے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے, اور پورا رائٹ رکھتے تھے اس کو کرٹیسائز کرنے کا اور اس کو ٹھیک کرنے کا. سم ٹائمز ایسے بھی دیکھا گیا کہ ایشو پیرنٹس تک تو گیا ہی نہیں, اور دوسرے لوگوں نے ہی جو ہے اس کو سالو کر لیا. اب وہ پیٹرن دیکھنے میں نہیں آتا. اب کیا ہوتا ہے, ہم ایز اے سوسائٹی کلیکٹیولی دیکھیں اگر ہر بندے کا پرسپیکٹو, تو ہم جج زیادہ کرتے ہیں, اس کو سولوشن اورینٹیڈ اپروچ پہ جا کے سالو نہیں کرتے.
اس کے پیچھے والے جو بیسک فیکٹرز ہیں, انڈر لائن فیکٹرز ہیں, اس تک پہنچنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. اگر ایک بچہ کسی ایسی سرگرمی میں ملوث ہے تو آتا جاتا ہر شخص اس کو کرٹیسائز ضرور کرے گا. بہت کم ہوں گے, 10 میں سے 50 میں سے کوئی ایک ہوگا جو یہ سوچے گا یا اس سے بات کرنا چاہے گا کہ بیٹا یہ مسئلہ کیوں ہوا, کیا ایسی پریشانی ہے, یا کون آپ کو ایسے انکریج کرتا ہے اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کے لیے. تو وہ جو ججمنٹ ہے, ججمنٹ اچھی چیز ہے لیکن پروڈکٹیولی ہو تو ہمیں ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی کے لیول پہ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کے جانا چاہیے اور تھوڑا سا ہیلپ آفر کرنی چاہیے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ جنم لے سکے. پھر آ جاتی ہے فیملی. فیملی جو ہے اس کے اندر میں بات کروں گی کہ پیرنٹس جو ہیں, 2 طرح کے گروپس پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر جنرلی دیکھا جائے تو. ایسے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو پوری لبرٹی دیتے ہیں, ان کو اچھا کھانا پینا, رہن سہن, ہر طرح کی لبرٹی, آسائشیں اور اچھے سے اچھا انسٹیٹیوٹ, مہنگی سی مہنگی فیسیں, گیجٹ, ہر طرح کی لبرٹی دیتے ہیں اور فری ہینڈ دیتے ہیں کہ بچہ خود ایکسپلور کرے, اور جی ہم تو بچوں کے دوست ہیں. دوسری جو گروپ پایا جاتا ہے وہ بالکل اس کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں یا گھر کے اندر تھوڑی سی, میں نے کہا جیسے کیوٹک انوائرمنٹ ہے, اور یہاں پیشنٹ ایک جو ڈرگ ابیوزر ہے اس کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک یا فیملی میں کوئی اور ڈرگ ابیوزر ہے, تو جب اس کے گھر کا ماحول ایسا ہوگا تو وہ اس کو امیٹیٹ کرے گا. اس کو گھر کے ماحول سے جب سکون نہیں ملے گا تو وہ وہی چیز سیکھے گا. اگر پیرنٹس گھر میں چیخ کے بات کرتے ہیں, پرسنالٹی ویک ہے, ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے, برداشت کرنے کا لیول نہیں ہے, تو وہ آبویسلی بچے میں بھی وہی چیز آئے گی. یا تو وہ بھی اگریسو ہوگا, انٹالرنٹ ہوگا, یا پھر وہ بہت زیادہ پیسمسٹ ہو جائے گا اور ویک ہوتا جائے گا. تب بھی ٹینڈنسیز ہیں کہ وہ ایسی کسی چیز کی طرف جائے. دوسرے گروپ کی جو ہم بات کریں کہ بچوں کو فری ہینڈ دیا گیا ہے, بچوں کے دوست ہیں, یہ تھوڑی سی غلط اپروچ ہے. آپ کو بچوں کا دوست تو بننا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کا رول کیا ہے, پیرنٹس کا ہے, والدین ہیں آپ. تو والدین جو ہیں جب تک اپنا اچھا برا بھلا بچے فرق کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے, تو یہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ اسٹیئرنگ ویل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بچوں کو گائیڈ کریں اچھے برے کا, کیونکہ بچے اس وقت تو شاید ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے, ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے, وہ صحیح فیصلہ نہ لے پا رہے ہیں. تو اس جگہ پر بچوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت جو ہے ایک اسپیسیفک پیٹرن پہ, وہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے. پیرنٹس دوست تو ہونے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی ہونے چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے. بچوں کے ساتھ دوستی بہت اچھی ہے ان اے سینس کہ آپ بچوں کو گائیڈ کریں کہ آپ نئے ماحول میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں اس طرح افیکٹ کریں گی اور اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے. اور اتنا کانفیڈینس بچوں کو دینا چاہیے کہ اگر وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو بھی جاتے ہیں ایکسیڈنٹلی, جان بوجھ کے, پیئر پریشر کی وجہ سے, تو ایٹ لیسٹ ان کو گھر سے اتنا کانفیڈینس دے کے بھیجنا چاہیے باہر کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آ کے پیرنٹس کو بتا سکیں کہ یہ غلطی ہو گئی. نہ کہ اتنا ڈر ہو کہ ایک غلطی کو ٹھیک کرنے یا چھپانے کے لیے 10 اور غلطیاں, یا اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پیرنٹس کے علاوہ کسی سے بات کریں اور غلط گائیڈنس لے لیں اور پھر وہ سرکل میں انڈلج ہوتے جائیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں. کہا کیونکہ پرابلم شروع ہی ہمارے اپنے گھر سے ہوتی ہے. اگر پیرنٹس ہمیں ایگزیکٹلی اچھی بات ہے, پیرنٹس ہمارے ساتھ فیملیئر ہوتے ہیں, بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی مطلب اپنے بچے کو بھی ان کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ دوسروں سے چیزیں شیئر کرنے سے پہلے اپنے پیرنٹس سے یہ بات ڈسکس کرے کہ میرے ساتھ بالکل یہ والی بات بہت ایگزیکٹلی. امپورٹنٹ ہے. تو یہ انشور کرنا, پرائیویسی کو شیئرنگ, پرابلم شیئرنگ کو انشور کرنا جو ہے کہ وہ بچے پیرنٹس کے ساتھ ہی شیئر کریں, وہ پیرنٹس کا کام ہے نا. یہ بچوں کو اور تو کوئی نہیں سکھائے گا. یا اس کے بعد اساتذہ جو ہیں وہ اتنا اعتماد دیتے ہیں بچوں کو. اگر بچہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ اگر پیرنٹس سے ڈر گیا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا,
جائے گا گائیڈنس کے لیے, یا وہ اپنے پیئر گروپ میں جائے گا گائیڈنس کے لیے, یا کنسرنڈ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اس طرف لیڈ کیا ادھر جائے گا اور غلط گائیڈنس لے لے گا. بہت کم ہوتا ہے کہ بچے کی گائیڈنس جو ہے وہ ٹھیک پیٹرن پہ ہو. آ جاتے ہیں بات ہم کرتے ہیں انڈیویجول کی, پریونٹیو اپروچ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ ہم کے انڈیویجولس جو ہیں ان کی تربیت کریں. اس کو میں اسپیسیفکلی لوں گی کہ انڈیویجولس کو, یوتھ کو, بچوں کو ایڈولسنٹ سے ہی اتنا سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی امپاورڈ کر دیا جائے کہ ان کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہو کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا ایکسپیرئنس ہوتا ہے تو وہ اس کو خود ویجیلنٹلی نہ کر سکے, assertively اس کو نہ کر سکے, اور ان کے گروپ میں اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اسٹیپ لے سکے کہ میرے گروپ میں یہ شخص یا بچہ یا نوجوان, میرا فرینڈ ایسے کاموں میں انوالو ہے تو اس کے لیے مجھے ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو اتنا کانفیڈنٹ, اتنا اسٹرانگ مینٹلی بنانا چاہیے. اس پہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اور کام کریں گے. ایکٹیویٹی بیسڈ سیشنز ہوتے ہیں, اویئرنیس ورکشاپس ہوتی ہیں جس میں آپ کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آپ کو سائیکولوجیکلی اتنا امپاور کیا جائے کہ جو روٹ کاز ہے پرابلم کا, جو وکٹم ہے, وہ خود ہی اپنے لیے سٹینڈ لے سکے, یا تو یہ پرابلم آئے ہی نہ, اور اگر آ گئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ایک انڈیویجول اگر آج سائیکولوجیکلی ایموشنلی امپاورڈ ہوگا, اسٹرانگ ہوگا, اسٹرینتھن ہوگا, تو وہ ایک آگے ایک اچھی فیملی میں کنٹریبیوٹ کرے گا, ایک اچھی فیملی جنم لے گی. ایک فیملی مینٹلی سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوگی تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا, ایک سوسائٹی اچھی بنے گی, جو پروڈکٹیو کام کریں گے لوگ. تو بات وہی یونٹ پہ آ کے ہم میں ختم کرتی ہوں کہ انڈیویجول ہمیں اس طرح کے امپاورڈ آگے پھر تربیت ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں اس طرح کے پلیٹ فارمس کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں, ٹریننگز دیتے ہیں. تو آپ لوگ سنیں, اگر کہیں اس طرح کا کوئی سیشن ہوتا ہے تو بالکل سنیں, آپ لوگوں کو تھوڑی اس سے موٹیویشن ملے گی. اور ان لوگوں کے لیے میں, اگر کوئی اس طرح کا شخص دیکھ رہا ہے جو ڈرگ ابیوزر ہے یا ایون مس یوز کر رہا ہے, ابیوز اسٹیج پہ ہے یا ایڈکٹ ہے, اور وہ تھوڑا سا بھی کہیں 25%, 10%, 5% بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے, تو میں اس کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ اپنے لیے بولیں, اسٹیپ لیں, ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں. اس پہ آپ کو کوئی جج نہیں کرے گا. اس طرح کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر آپ کو کوئی جج نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کی ہیلپ کے لیے بنے ہیں, وہ آپ کے سارے سرکمسٹانسز کو سمجھتے ہیں. آپ لوگ اپنے لیے اسٹیپ لیں, آگے آئیں. یہ آپ کو بھی فائدہ دے گا, اور آپ کی فیملی کو بھی فائدہ دے گا, اور سوسائٹی کو بھی فائدہ دے گا. تھینک یو سو مچ میم, آپ کا آپ نے جو نالج دی ہے وہ تھینک یو. بالکل مطلب ایک بیسک نالج ہے میم. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, ہم لوگ اویئر ہی نہیں ہوتے, ہم لوگ اس لیے بالکل پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جو ہماری فیمیلس کا ایگزیکٹلی. ریشو ہے وہ ریشو ہے ہی اسی لیے کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں ان کی لائف میں. تو ہم لوگ بھی اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے یہی لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ یہ اسٹیپ لے تو لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا افیکٹ کتنا ورسٹ ہے ان کی لائف میں. سو ہم کوشش کریں گے کہ اپ کمنگ سیشن بھی ہم لوگ اسی طرح کے جو ہمارے بیسک اور مین ایشوز ہیں لائک چائلڈ ابیوز. آج کل ہمیں پاکستان میں اتنا سننے میں آتا ہے کہ وہاں چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے یا وہاں ہو رہا ہے پنجاب سائڈس پہ, بالکل. تو یہ والی چیز ہے بالکل ریسزم وغیرہ. تو یہ سب کچھ ہیں چیزیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن بیسیکلی ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ان کو. سو یہ امپلیمنٹیشن کیونکہ ان کو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے نا ایسے ایشوز کے بارے میں بات کرنے کو. ہم انکریج نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو اس پہ بات کرنے کے لیے, چپ کروا دیا جاتا ہے. تو وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ انڈیویجول ایسے آپ بچوں کی تربیت کریں, اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ایسی تربیت کریں, ان کو اتنا امپاور کریں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بول سکیں اور غلط کو غلط کہہ سکیں. تھینک یو سو مچ میم. پھر تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنے آسان ورڈس میں ہم لوگوں کو اتنا سب کچھ سمجھایا, کیونکہ سب ظاہر لے مین جو ہوتے ہیں ان کو نہیں اتنی نالج ہوتی میڈیکل سے ریلیٹڈ.
تو یہ سیشن اسی لیے کنڈکٹ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے عام انسان ہیں جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو ان کو بھی یہ میسیج ہم دے سکیں کہ کس طرح سے ہم اس کو خود کو پریونٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے بالکل. لیے اور آپ نے ہمارے تھینک یو سو سیشن مچ. کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اوکے میم. اوکے ہیو اے گڈ ایوننگ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.